बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहिब हाजिर हैं एक नया सब्जेक्ट लेकर, और यह सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें सच्चाई को तलाश करते वक्त जब हम कभी देखते हैं कि ये तो हदीस बयान हो रही है और दिल उससे मुतमईन नहीं होता है, या कुरान की कोई आयत का तर्जमा आप जब सुनते हैं, ख़ास तौर पर हम जो दियारे खैर में बैठे हैं, तो उसके बाद जो साथ में हाशिया लिखा होता है उसको जब पढ़ते हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम हमारी मजहबी थी। इस्लाम को, कुरान मजीद को पढ़ने की को शुरू किया, और उसके बाद अपनी उम्र के साथ साथ जैसे जैसे हमें समझ आ रहा है, कुरान मजीद फुरकान हमीद की या आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, जो उनकी सीरत है, जो उनके पर्त जो हैं वो खुलते और खुलते ही चले जाते हैं। इंसान की सोच, बसीरत, ताकत, इल्म सब ख़त्म हो जाता है, लेकिन उस आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अल्लाह का पैगाम इतना लामहदूद है कि हो सकता है कि जब तक दुनिया जब से बनी है और जब तक जिंदा रहेगी, वो भी शायद उन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकें और पा सकें। प्रोपेगेंडा एक ऐसा हथियार है जिससे बड़े बड़े काम लिए जाते रहे हैं, और अब भी ये एक मोहलक हथियार है। हाँ, उसकी शक्लें बदलती रहती हैं। आज के दौर में इसे मीडिया कहते हैं, और मीडिया, सोशल मीडिया, इस हवाले से एक बहुत बड़ा भूचाल है, समझ लीजिए, जो अब से नहीं सैकड़ों साल पहले से शुरू है। और उसकी इब्तिदा कैसे हुई, और इस्लाम और मग़रिबी दुनिया, इस थीसिस में डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब ने जो तहकीकात की हैं, जो तहकीक की है, उसमें ये जिन कुतुब से गुजरे हैं उनका हवाला भी हम इस प्रोग्राम में साथ साथ में देते जाएंगे हर प्रोग्राम के बाद। ये प्रोग्राम ज़रा स्लो है, समझने वालों के लिए यह ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको समझ लेंगे तो हम सच्चाई को पा सकते हैं। जहन आपका अपना है, आपने खुद इसको पढ़ना है, हमारी बातें सुननी हैं। किसी की बात भी हरफ आखिर नहीं होती है। सच तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और उसकी तलाश में हम सबको निकलना चाहिए। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब से कि जनाब आप इस हवाले से आज क्या कहना शुरू करते हैं। ये इब्तदाइया भी होगा और इसमें बातें भी होंगी। दरअसल बात यह है साबिर रज़ा कि गुज़िश्ता 35 साल 36 साल से ये एक सिलसिला रहा कि अक्सर औकात मुझे टेलीफोन कॉल आते थे कि एक आपसे मशवरा करना है। मैंने कहा बताइए। तकरीबन ये 10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैंने कहा बताइए क्या मशवरा करना है। बोले जी हमारा जो बच्चा है या बच्ची है वो इस्लाम से मुतनफ़र हो गया है और वो दूसरे मजहब में जा रहा है, और हमें दलीलें देता है कि जो दूसरा मजहब है वो ज्यादा सच्चा है। अच्छा, हमें जाहिर है दुनिया के जितने भी मज़ाहिब है हमें उनका जो है हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, और जो हमारा अकीदा मजहब है हमें उस पर चलना है। किसी और मजहब पे चल रहा है वो उस पे चल रहा है। यहाँ बात ये नहीं होगी कि हम किसी दूसरे के मजहब को बुरा कहें, जो कि हमारे मजहब में मना है, हमें सख्ती से मना है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन
میں نے پھر ان سے ملاقاتیں کی، ان والدین سے، ان کے بچوں سے بھی ملاقات کی. ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ انہیں سمجھائیں، جی کیونکہ میں ریڈیو پہ پروگرام کرتا تھا دینی حوالے سے، اور پھر ہم دوسرے پروگرام کرتے تھے تو وہ جانتے تھے کہ وہ سنتے تھے مجھے. جی تو انہیں لگا. اچھا مسئلہ یہ بھی ایک تھا کہ بچے یہاں کے انگلش بولتے ہیں، اردو نہیں سمجھتے اتنی. اب وہ انگلش بولنے والا جو ہے وہی چاہیے بندہ. ہمارے بہت سے اچھے یہاں ہیں دینی، بہت سے انگلش بھی بولتے ہیں، ہمارے جو اسکالرز ہیں وغیرہ یہاں پہ جو ہیں امامز وغیرہ انگلش بھی بول لیتے ہیں، جی اس میں ہاں کوئی بالکل. شک نہیں. تو مگر خیر انہوں نے رابطہ کیا تو میں نے کہا اچھا میں ملتا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ اس میں مختلف نوعیت کے کیسز تھے کہ کوئی بچہ ہے وہ اسلامک اسٹڈیز کرنے یونیورسٹی گیا، تو وہاں اس نے کچھ کتابیں پڑھی جو لائبریری میں ریفرنس کی ہوتی ہیں. یہاں کی پڑھائی کا جو ہے ڈگری کا یہ ہوتا ہے کہ آپ لیکچر سنتے ہیں پھر ریفرنس کے لیے بکس وغیرہ لیتے جی ہیں، ہاں وہ لائبریری. یہ ریسورسز کی. تو وہ کتابیں 90% جو تھی وہ انگریزی میں ہی تھی، اور 90% ان لوگوں کی لکھی ہوئی تھی جو مسلمان نہیں ہیں، جی یعنی غیر مسلم جو تھے ان کی اسلام پہ لکھی ہوئی کتابوں سے استفادہ لے رہے تھے وہ بچے، اور اس میں کچھ بچوں کا ذہن جو ہے وہ ادھر سے ادھر بھی ہوا. اچھا کچھ جو تھے انہوں نے کتابیں ایسے ہی کہیں انٹرنیٹ پہ پڑھ لی. جی جی اچھا تو میں نے کہا کہ یار یہ تو اس کے تو پھر انہوں نے مجھ سے بات، بچے سے میں نے کہا ملائیے بیٹھتے بچے کو. بچے نے مجھے کہا کہ دیکھیں جی اسلام میں تو یہ ایسے ہے، یہ تو کیسے، یہ تو عجیب سی بات ہے، یعنی مختلف اس نے دی جو ساری ہم باتیں کریں گے. تو میں نے پھر دیکھا کہ میں نے غور کیا، تو میں گوگل پہ گیا اور میں نے گوگل پہ سرچ کیا کہ غیر مسلم ویوز اباؤٹ اسلام اینڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی 25-30 ویب سائٹیں کھل گئی اس میں سرچ انجن میں، اور اس میں بہت ساری ہماری اسلامی آرگنائزیشنز کی ویب سائٹس ہیں، جی جی اور بڑی یعنی صحیح آرگنائزیشن ہے، جعلی نہیں. جی 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 جعلی جو ہے وہ الگ ہے کہ اسلامی نام رکھ کے کچھ لوگوں نے اس پہ پروپیگنڈا کیا ہوا ہے اور غلط انفارمیشن اسلام کی دے رہے ہیں، وہ الگ ہے ویب سائٹ ہے. جو ہماری اپنی آتھینٹک ویب سائٹ ہیں جو کہ بالکل صحیح ہے، جو صحیح کام کر رہی ہیں، مسلمان ہیں، انہوں نے بھی وہاں پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگائے ہوئے تھے جی 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 کہ نیپولین بوناپارٹ نے اسلام کے بارے میں یہ کہا، ولیم میور نے یہ کہا، شیکسپیئر نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. تو میں نے کہا یار اچھا. تو میں نے کہا کہ چلو یار ان کی کتابیں پڑھو. تو میں نے کوئی 100 کتابیں جمع کی، کچھ لائبریریوں سے، کچھ ادھر ادھر سے خریدی انٹرنیٹ سے، اور کچھ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کری. پرانی کتابیں یعنی 100 سال پرانی بھی ہوں، 150، ایسے پرانی جتنی چیزیں مل سکتی تھی میں نے کی، اور پھر ان کا مطالعہ شروع کیا میں نے، اور میں نے 5 سال لگائے اس میں. اور پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک مخصوص طریقے سے انسانی ذہن کے اندر کچھ چیزیں ڈالنے کی کوشش کی. اچھا یہ جو کتابیں جنہوں نے لکھی اس کا یہ ہے، تو اس کا پھر ایک رد لکھا میں نے. اچھا کچھ علماء کرام نے ہمارے اس کا رد لکھا ہے مگر وہ سب اردو میں ہے. ایک رد ایسا ہے جو کہ انگلش میں بھی لکھا گیا، مگر یہ اب ہماری حکومتوں کا کام تھا کہ ان کی ان کتابوں کو جو رد لکھا گیا تھا اس کو پبلش کراتے، زیادہ سے زیادہ اس کو بانٹتے، اس کو باہر ملکوں میں لائبریریوں میں بھیجتے تاکہ ہمارے بچے ان کو پڑھتے. مگر یہ کام تو ہم سے ہوتا نہیں ہے صاحب رضا، اور یہ تو ایک ایسا رونا ہے جس کا رونے کا بھی اب دل نہیں کرتا. تو مغرب کے وہ اسکالرز جنہوں نے مشرقی علوم اور فنون، زبان اور ادب اور مذاہب کا مطالعہ کیا اور اپنی دلچسپی کا موضوع بنایا، انہیں مستشرق کہتے ہیں، یعنی اورینٹلسٹ. اور انہوں نے جو لکھا، جو کچھ کیا، اسے استشراق کہتے ہیں، یعنی اورینٹلزم. تو یہ اورینٹلزم جو ہے یہ ایک برانچ ہے جس میں کوئی 500-600 نام ہیں. ان سب کا میں نے پوری تاریخ اور ان کا جغرافیہ، جب مجھے اس میں پورے 5 سال لگ گئے، اور یہ تقریباً 600 صفحے میں نے لکھ دیے. مستشرقین کا مقصد مکر و فریب اور علمی مغالطوں سے کبھی خالی نہیں رہا. تحقیق کے نام پر اسلام، قرآن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزامات اور اتہاسات سے بھری ہوئی کتابیں، اور اتنی کتابیں کہ ان کے بارے میں لکھنے کے لیے ایک انسائکلوپیڈیا چاہیے. اچھا یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگی کہ بعض مستشرقین
ایسے ہیں جنہوں نے ہماری بہت سی قدیم کتابوں کے ترجمے کیے جن سے بہت سے لوگ ناواقف تھے، اور یہ وہ کتابیں دنیا کے مختلف لائبریری اور میوزیم میں گرد سے اٹی ہوئی تھی، مگر ان انگریز یہ جو غیر مسلم جو تھے انہوں نے اس کو وہاں سے نکال کر اس کے ترجمے کیے. ان کو ہم گڈ سولز کہیں گے، یعنی اچھے نام سے، مگر یہ گنتی کے ہیں چار کچھ لوگ، ان کا ذکر بھی ہمارے پروگراموں میں ہوتا رہے گا. لیکن یہ بات طے شدہ ہے صاحب رضا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہماری تہذیب، زبان اور مذہب کے بارے میں لکھتا ہے تو ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اس کا تجزیہ کریں اور ضرورت ہو تو تنقید کریں. بالکل صحیح. پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی نے اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے کہ دوسروں کے مذہبی عقائد اور مذہبی روایات کے موضوع پر لکھنے کی آزادی ہے. کسی ایک خاص مذہب کا پیرو دوسرے مذہب کا مطالعہ کر کے اپنے نتائج کو قلم بند کر سکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں تصنیف و تالیف کا اولین اور بنیادی اصول یہ ہونا چاہیے کہ پہلے زیر مطالعہ مذہب کے ماننے والوں کے عقائد پوری وضاحت کے ساتھ اس طرح بیان کر دیے جائیں کہ شکایت کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اور ان کے عقائد کو غلط طور پر توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. اب اگر لکھنے والے نے کسی عقیدے یا نظریے کا حامل ہے اور وہ اپنے نظریے یا کسی اور کے نظریے کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کا حق حاصل ہے، کہ لیکن اسے چاہیے کہ وہ اپنے یا کسی دوسرے کے نظریے کو الگ سے اور وضاحت کے ساتھ پیش کرے. مگر افسوس یہ ہے صاحب رضا کہ یہ جو مستشرقین ہیں انہوں نے قرآن پاک اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھتے ہوئے اس بنیادی اصول کو عموماً فراموش کر دیا، اور کچھ اس طرح کا غلط مبحث کرتے ہیں کہ صرف وہی لوگ جو اسلام کا مطالعہ جن کا اچھا ہے نا، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ لکھنے والا اپنی ذاتی خیال اور عقیدت کو اپنے قاریوں کے ذہن میں بٹھا رہا ہے. اچھا، فروری 1982 میں ہندوستان میں دارالمصنفین، جسے شبلی اکیڈمی آف انڈیا کہا جاتا ہے، اس میں اسلام اور مستشرقین کے عنوان سے ایک بین الاقوامی سیمینار ہوا تھا، جس میں مولانا ابو اللیث اصلاحی ندوی صاحب نے فرمایا تھا کہ مستشرقین کی جو خدمات ہیں ہم کو ان کی قدر کرنی چاہیے، اس کی طرف سے غفلت کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کی کوشش کی بدولت بہت سی قیمتی کتابیں حاصل ہو سکی ہیں جن سے بہت سے لوگ ناواقف تھے، اور وہ دنیا کے مختلف کتب خانوں میں دفن تھی. بہرحال بہت قیمتی چیزیں ہیں اور ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن مستشرقین کی کوششوں کے سلسلے میں چند باتیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو کوششیں ہماری قدیم کتابوں کو شائع کرنے کے سلسلے میں کی ہیں وہ کسی بڑے مقصد کے لیے نہیں تھی، بلکہ در حقیقت ان کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب یورپ کا سیاسی غلبہ ساری دنیا پر ہو چکا تھا. مشرق کے افکار اور حالات سے واقفیت کی جائے، یہ ان کی ضرورت تھی، اور مستشرقین میدان میں آ گئے. دوسری چیز جس کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو بھی خدمات انجام دے رہے تھے یا ہوں، ان میں استثناء ضروری ہے، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جو صلیبی جنگوں کے نتیجے میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پیدا ہونے والی نفرت کے اثرات سے بالاتر نہیں ہو سکے، اور اسی بنا پر کم لوگ ہیں جو حق کو جانتے ہیں. اور انہوں نے مثالیں بھی دی کہ کس طرح ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مجروح کرنے اور اسلام کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی. اب آپ کو یاد ہوگا علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے، بات یہ ہے کہ یہ اسلام کے بارے میں کوئی بھی کچھ لکھے اور دور سے لگے کہ یہ اچھا ہے، پھر بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا تفصیلی مطالعہ کریں اور اس کو دیکھیں، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کی نشاندہی کریں. اور یہ فرض کفایہ نہیں ہے کہ اعتکاف میں ایک بندہ بیٹھ گیا تو سب کا ہو گیا محلے میں، یہ فرض عین ہے، یہ نماز ہے کی طرح، یعنی فرض ہے کہ ہر ایک کو یہ فرض پورا کرنا ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے. مگر ہم کچھ کر نہیں سکے صاحب رضا، ہم نے ڈاکٹر، وکیل، انجینئر بہت پیدا کیے ہیں مگر اسکالرز ہم پیدا نہیں کر سکے. علامہ اقبال نے جب یورپ میں ہماری کتابیں دیکھی تھی، ترجمے ہوئے تھے کتابیں انہوں نے دیکھی تھیں، تو ان کا دل خون کے آنسو رویا تھا. ان کے شعر ہیں، حکومت کا کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ،
مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. یہ علامہ اقبال نے لکھا تھا. انگریزوں نے نہ صرف ہماری دولت اور حکومت لوٹی بلکہ ہم سے ہمارا علم بھی چھین لیا. ہماری امنگ، جذبہ، ہماری فکر، جستجو اور ہماری تحقیق، خواہش، یہ سب چھین لیا ہم سے. ہم نے کچھ نہیں کیا صابر رضا، تو انگریزوں نے کیا. دیکھیں خلا نہیں رہتا باقی، خلا پور ہو جاتا ہے. آپ اپنے گھر میں صفائی کریں اپنے کبڈ کی، اس میں سے پرانی چیزیں پھینک دیں، 3 مہینے بعد وہ پھر بھر جائے گا. خلا رہتا. اگر آپ نے ہماری نوجوان نسل کے لیے انگریزی میں اسلام پہ نہیں لکھا ہے، ان کے رد اور یہ نہیں لکھے، تو وہ دوسرے کا پڑھیں گے. بھائی بھوک لگی ہے آپ کو، اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے کوئی کھانا، بریانی پسند ہے نہیں مل رہی، تو آپ دوسری سالن روٹی کھا لیں گے. اور خلا نہیں خلا بھرتا ہے، خلا خالی نہیں، کبھی باقی نہیں رہتا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آج ہم مجھ سمیت ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے یورپ کی یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز کا کورس کرنے جاتے ہیں تو انہیں وہاں انگریزوں کی لکھی ہوئی کتابیں ملتی ہیں اور وہ اپنی تہذیب، اپنا مذہب مغرب کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. ارے جب ہم نے ہماری ناؤ دوسرے کے ہاتھ میں دے دی تو شکوہ کس بات کا. مگر آج 2021 میں بہت سی ہماری قیمتی کتابیں ہیں جو رد اردو میں لکھی گئی ہیں، ان کا انگریزی میں ترجمہ ہونا ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ بہت کم ہی یورپین مصنفین نے حدیث کی کتابوں سے واقعات دی ہیں. مولانا ابو الحسن ندوی نے ایک مقام پر اپنے مقالے میں کہا تھا کہ علم کا تقاضا ہے کہ کوئی کلیے کے طور پر کسی بات کا دعویٰ نہ کرے، لیکن یہ کہنا صحیح ہے کہ مستشرقین کی ایک بیشتر تعداد نے، اور کم سے کم اس تعداد نے جو ہمارے سامنے ہے اور عالم اسلام کے سامنے، جس کا تعارف اپنی خوردبین سے تاریخ اسلام و حدیث اور علوم و اسلامیہ، تمدن اسلامی اور اسلامی حکومتوں میں صرف عیب ہی عیب دیکھا. اسلام میں جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، نوال بھی ہے. مستشرقین نے ان تینوں چیزوں کو نظر انداز کر کے صرف عیب کے اور کمزور پہلو پیش کیے ہیں. یہ مولانا ابو الحسن ندوی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا. اب سوال یہ ہے کہ اگر مغرب کے لکھنے والوں کو 500 سال کی تاریخ میں ہم بانٹ دیں، یعنی آج سے 500 سال پیچھے جائیں، جنہوں نے اسلام کے بارے میں لکھا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو 3 چیزوں سے منسوب کیا صرف. ایک حرم جس میں بے شمار عورتیں ہوتی ہیں، دوسرا اونٹ جو صحرا میں گھوم رہا ہے، اور تیسرا ہتھیار یعنی تلوار. مغرب کا، ویسٹ کا عام آدمی ان کی کتابوں کو پڑھ کر اسی قسم کا تصور لے کر اپنے وقت کے مسلمانوں سے ملتا رہا ہے کہ مسلمان یعنی کہ حرم، عورتیں بھری ہوئی ہیں، اونٹ چل رہے ہیں صحرا میں، اور ہاتھ میں تلوار ہے. یہ چیزیں کتابوں میں دکھائی گئی. علامہ اقبال کو اس کا اندازہ آج سے تقریباً 85-90 سال پہلے ہو گیا تھا. فرنگ سے بہت آگے ہے منزل مومن، قدم اٹھا یہ مقام انتہائے راہ نہیں. اگر مسلمان علماء و فضلہ اس نئی نسل کی علمی ضروریات کو پورا کرنے میں ناکام رہے تو یہ نوجوان مستشرقین کی کتابوں سے استفادہ حاصل کریں گے، اور مجبور ہے، کیونکہ خلا قائم نہیں رہتا. میں نے پہلے بھی کہا تھا، اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا یہ جنک فوڈ جو وہاں بنا ہوا ہے نہ کھائے، تو مجھے اس کا نعم البدل تو پیش کرنا ہی پڑے گا. ہم بائیک آؤٹ کرو، ان کی چیزوں کا بائیک آؤٹ کرو، اور چیزوں کے نام لکھ دیتے ہیں. بھائی اس کا نعم البدل تو بناؤ، وہ تو بنتا نہیں ہے آپ سے. بائیکاٹ کس چیز کا کرو گے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں آنے والی نسلیں اس فریب کا شکار نہ ہوں جو مغرب کے مصنفین نے استشراق کے نام سے دیا ہے، تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. اب 2021 میں کیا ہو رہا ہے اور مستقبل میں کیا ہوگا، اسلامی معلومات کا مختلف زبانوں میں ترجمہ. کتنے لوگ ہیں جیسے اسٹینلین پول، اس نے کتاب لکھی عرب اندلس میں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی. TW آرنلڈ نے لکھی دعوت اسلام. ڈاکٹر اسپرنگر نے لکھی حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب الصحابہ فی التمیز الصحابہ کو ایڈٹ کیا. ایڈورڈ ولیم لین نے انگریزی اور عربی میں لغت لکھی. AG وانگ نے ائمہ محدثین کی سیرت پر پورا انڈیکس بنایا. G اسٹرینج نے جغرافیہ خلافت مشرقیہ لکھا. پروفیسر ایڈرین ریلینڈ نے فلسطین کے جغرافیہ اور اسلامی درس گاہوں پر کتابیں لکھی، اور پروفیسر این پلیسیوس نے امام غزالی پہ کتاب لکھی. پروفیسر D گینج نے
کتابوں کی فہرست اور یعقوبی کا جغرافیہ لکھا. اب یہ اتنی کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں صابر رضا، یہ میں نے چند نام لیے ہیں، میرے پاس 150 نام ہیں. اب ان کے بارے میں جو ہمارے علماء کرام ہیں اور فضلہ مستشرقین کے بارے میں ان کی دو رائے ہیں. دارالمصنفین شبلی اکیڈمی نے اپنی کتاب اسلام اور مستشرقین کی جلد چھٹی جلد میں مصر کے دو ممتاز اہل قلم ڈاکٹر حسین ہر اولی اور ڈاکٹر زی مبارک کے خیالات کا خلاصہ لکھا ہے جو مخالفت اور منافقت میں ہے. اب لازمی طور پر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں مستشرقین کی کاوشوں سے ہمیں کہاں کہاں نقصان پہنچا. اب اپنے اس پروگرام میں جس کی تقریباً بہت ساری قسطیں ہوں گی ہماری، ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ مصنف جیسے ڈاکٹر آر نکلسن کی تاریخ ادبیات عرب، کارل بروکلمین کی تاریخ عربی، گولڈ ظہیر کی اسلامی عقیدہ اور شریعت، اس نے اسلامی عقیدے اور شریعت پر کتاب لکھی ہے. جوزف شافت نے اسلامی فقہ کے اوپر کتاب لکھی ہے کہ فقہ جو ہے، جو 4-5 امام ہیں ان کا ماخذ کیا ہے، یہ اس نے ریسرچ کی ہے. آپ دیکھیں ڈبلیو سی اسمتھ نے اسلام اور جدید دنیا کے نام سے کتاب لکھی ہے. یہ کتابیں بہت ہیں. مینٹگومری واٹ نے لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ مکہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ مدینہ. اب یہ وہ تمام کتابیں جن کے چھوٹے چھوٹے اقتصابات انٹرنیٹ پہ مل جاتے ہیں اور ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ یار اس آدمی نے ہمارے بارے میں کتنا اچھا لکھا. یار آپ اس کی پوری کتاب تو پڑھو، اس میں دیکھو تو صحیح کہ اس نے کیا لکھا ہے. اس نے یہ تو لکھ دیا ہے کہ محمد ایٹ مکہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس نے کیا یہ لکھا ہے کہ وہ وحی کو مانتا ہے؟ اس نے وحی کا انکار کیا ہے اس کتاب میں، اور ہمیں ہوش ہی نہیں. ہم پاکستان میں کئی سالوں پہلے سیرت کانفرنس کرتے ہیں اور اسی آدمی کو مہمان خصوصی بلا رہے ہیں جس آدمی نے وحی کا انکار کیا ہے اپنی کتاب. یار کمال ہے. آپ جو کانفرنس کر رہے ہیں آپ نے کتاب پڑھنے کی زحمت تو کی ہوتی. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑا لمبا ہے. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اچھی کتابیں لکھی ہیں، اور جسٹس سید امیر علی کی کتاب ہے دا اسپرٹ آف اسلام، قابل ذکر کتاب ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پڑھی ہے. علامہ اقبال کی کتاب ہے. پھر ایک کتاب لکھی تھی مارگولیت نے اسلام کے اور اس کو یعنی غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے، سر سید احمد خان. وہاں ان کے زمانے میں ایک مستشرق تھا یعنی اورینٹلسٹ ولیم میور، اس نے کتاب لکھی اور اس میں کئی چیزیں اس نے غلط لکھی. سر سید احمد خان نے اپنے گھر کے برتن بیچ کر لندن میں آ کر اپنی کتاب کا ترجمہ کیا اپنے بیٹے کے ساتھ اور اس کتاب کا رد لکھا اور اسے شائع کرایا، خطبات احمدیہ. میں نے پڑھی، وہ خوبصورت انہوں نے طریقے سے رد لکھا ہے. انگریزی ترجمہ ان کے بیٹے نے کیا تھا. اور مولانا رحمت اللہ کیرانوی پادری فنڈز کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا اس زمانے میں، اور ان کی کتاب ہے میزان الحق کے جواب میں، یعنی انگریز نے کتاب لکھی تھی میزان الحق غلط فہمیاں ڈالنے کے لیے، تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے اس کے جواب میں اظہار الحق لکھی. اچھا. اور اتفاق سے میرے پاس وہ کتاب ہے دونوں. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں برطانیہ کے اخبار نے تبصرے میں لکھا تھا کہ اگر لوگ اس کتاب کا مطالعہ کرتے رہے تو دنیا میں مسیحت کی ترقی نہیں ہو سکتی. اور جسٹس سید امیر علی کی کتاب اسپرٹ آف اسلام اور علامہ اقبال کی کتاب ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹس، ایسی کچھ کتاب ہے ان کی. مستشرق ہے آسبورن، اس نے جب یہ کتاب دیکھی نا اسپرٹ آف اسلام سید امیر علی صاحب کی، جسٹس سید امیر علی، تو اس نے کیا لکھا؟ یہ کتاب یقیناً داد و تحسین کی مستحق ہے. اس کا طرز بیان بتاتا ہے کہ مصنف کو انگریزی زبان پر بھرپور قدرت ہے. کم ایسے اہل زبان ہوں گے جو مصنف کے اسلوب کا مقابلہ کر سکے. یہ اسلوب ان عیوب و نقائص سے پاک ہے جن میں ہندوستان کے انگریزی تعلیم یافتہ عام طور پر مبتلا ہے. مسلمانان ہند کو مبارک ہو کہ ان میں ایسے افراد بھی ہیں جو اس مقام پر فائز ہیں. یہ ناممکن ہے کہ جس کا نقش اول یہ کتاب ہو وہ مستقبل میں فعال کردار اور گہرے اثرات نہ چھوڑے. ایک انگریز اگر ہمارا دوست ہماری تعریف کرے تو بات نہیں بنتی صابر رضا، لیکن اگر دوسرا تعریف کرے جو دوستوں میں نہیں ہے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ کتاب آپ پڑھیں،
بہت خوبصورت کتاب ہے، دی اسپرٹ آف اسلام. اس کے بعد سید امیر علی صاحب نے ایک اور کتاب لکھی ہے، مختصر تاریخ عرب، وہ بھی کافی مقبول عام ہے. اس کے بعد صلاح الدین خدا بخش، جنہوں نے اسلامی موضوعات پر جرمن زبان سے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے اور براہ راست انگریزی میں کتابیں لکھی ہیں. سید امیر علی اور صلاح الدین بخش کے بعد جن مسلمان مصنفین نے کتابیں لکھی ان میں علامہ اقبال بھی شامل ہے. تو ایسے بہت سے نام ہیں صابر رضا. بہت وقت درکار ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے موضوع خشک ہو، لیکن اس میں وہ واقعات ہیں، وہ حقیقتیں ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. خواتین و حضرات، میں نے ابتدا میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ یہ پروگرام ایسے نہیں ہے جیسے سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں کہ سرخیاں کچھ اور لگائی جاتی ہیں، جو سرخیوں پہ پروگرام چل رہے ہوتے ہیں. ہمارا کام ہے تخلیق برائے تعمیر، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو جو صحیح اینگل ہے آپ کو پسند آئے تو ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اگر کوئی اختلاف ہو تو آپ اپنی رائے لکھ دیں تو ہم اس کا جواب بھی آپ کو دے سکیں گے. اور جہاں پہ جو کچھ بھی بولا جائے گا اس کے ریفرنسز ہم ہر قسط کے ساتھ لگا دیا کریں گے، اور حوالہ جات کے لیے تو ہر کوئی اس کو چیک بھی کر سکتا ہے. ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی جو صحیح شکل ہے اس کو صحیح طریقے سے پیش کر دیا جائے. واللہ عالم. اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ. اللہ